तेज़ी से मकबूलियत पाने वाले टर्किश ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी में ऐसा क्या है कि जो देखने वाले को अपने सहर में मुब्तला कर देता है। इस ड्रामे को बनाने के पोशीदा मकासद क्या हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमा अजीज़ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रेम टेक मीडिया। आइए अब जानते हैं कि अर्तुगरुल गाज़ी कौन था और इस्लामी तारीख में ये किरदार और इस पर बनने वाले ड्रामे को क्यों पूरी दुनिया में अहमियत दी जा रही है। अर्तुगरुल गाज़ी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीमुल शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुरात से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोज़ तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सलमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाज़ी ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपने जानो माल और अजीज़ व अकारब को ख़तरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफ़ात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूँ खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्र-ए-आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। नाज़रीन, ईरान और तुर्की अपने तारीखी ड्रामों की प्रोडक्शन के हवाले से दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी को देखने के लिए लोगों के अंदर बहुत तजस्सुस पाया जाता है। ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ममालिक शामिल हैं, इनमें बहुत पाबंदियाँ लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद इसको मुख्तलिफ ज़बानों में डब करके वहाँ पे देखा जाता रहा। ना सिर्फ ये बल्कि वहाँ की नौजवान नस्ल एक बड़ी तादाद में इस ड्रामे के मरकज़ी किरदार अर्तुगरुल गाज़ी से मुतासिर होती नज़र आई। दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान में भी इस ड्रामे को शदीद तनकीद का निशाना बनना पड़ा। जैसा कि आप लोगों ने मीडिया पर चलती खबरें सुनी ही होंगी कि सैयद नूर, रीमा, शान और इस तरह के बहुत से दूसरे हमारे अदाकार और बहुत से हदायतकार इस ड्रामे को पाकिस्तान में चलाने के ख़िलाफ़ थे। इस ड्रामे को PTV पर चलाने पर एतराज़ की एक वजह ये भी बताई गई है कि ये पाकिस्तानी कल्चर से मुताबिकत नहीं रखता, जबकि सच तो ये है कि ये ड्रामा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आया है। पहली बार TV ड्रामों की तारीख में इस ड्रामे के ज़रिए साबित किया गया है कि मर्द दाढ़ी और औरत मुकम्मल लिबास में बहुत खूबसूरत और जाज़िब नज़र दिखाई देते हैं। इस्लामी इक़्तिदार की पासदारी करते हुए इस ड्रामे के तमाम किरदारों ने यह साबित कर दिया है कि फहाशी और उरियानी फैलाए बगैर दुनिया को ड्रामा देखने और इस ड्रामे से मुतासर होने पर रज़ामंद किया जा सकता है। इस ड्रामे में बहुत सी सबक आमोज़ बातें हैं, यानी आप इस ड्रामे को सिर्फ एंटरटेनमेंट का ज़रिया ना समझें, बल्कि ये ड्रामा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। इस ड्रामे में अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान के किरदार से शादीशुदा जोड़ों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात पैदा होते हैं। अर्तुगरुल का किरदार कितना मजबूत और वफादार दिखाया गया है कि वो हलीमा सुल्तान के अलावा किसी दूसरी औरत के बारे में सोचता भी नहीं। हालांकि मुख्तलिफ कबाइल से अर्तुगरुल को शादी की पेशकश की जाती रही। अर्तुगरुल किसी को धोखे में रखने के बजाय वाज़ेह अल्फाज में अपनी कज़न गोकची को बोल देता है कि वो हलीमा के सिवा किसी दूसरी औरत को सोच नहीं सकता और ना ही हलीमा के होते हुए वो गोकची से निकाह करके दोनों को दुख देना चाहता है। हमारे TV ड्रामों में मियाँ बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जहाँ इस बुराई को वाज़े करते हैं, वहीं कुछ नापुख्ता जहन इसकी वजह से इस बुराई में मुब्तला हो जाते हैं, जबकि अर्तुगरुल अपने से जुड़े हर रिश्ते से मुखलिस और वफादार दिखाया गया है। 1980 और 1990 की दहाई में बनने वाले पाकिस्तानी ड्रामे वारिस, धुआं, अंधेरा उजाला, मनचले का सौदा, जांगलूस, ऐनक वाला जिन, अल्फा ब्रावो चार्ली, ये ऐसे मयारी ड्रामे थे कि जिन्हें आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते थे और अब कहीं ना कहीं आज भी आपके जहनों पर उन ड्रामों का नक्श कायम है। आजकल के ड्रामे कुछ मुख्तलिफ हो चुके हैं, आजकल के ड्रामे अपना मयार खो चुके हैं। यकीनन आप भी मुझसे एग्री करेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो ड्रामा नहीं देख सकते। हमारे TV चैनल्स पर चलने वाले ड्रामे आजकल ज़्यादातर मगरबियत पसंद नज़र आते हैं, उनमें आपको मगरबियत की झलक दिखेगी। ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी की मकबूलियत का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने भी ये ड्रामा देखने की तलकीन की है
اور نہ صرف تلقین کی ہے بلکہ انہوں نے اس ڈرامے کو ہماری اردو زبان میں ڈب کروا کے پی ٹی وی چینل پی ٹی وی ہوم پر اس کو چلوایا، اور تب سے اب تک اس کی مختلف اقساط ہو چکی ہیں۔ یہ ڈرامہ بہت زبردست ہے، اس میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جو نارملی آپ کو اپنے لوکل ٹی وی چینلز پہ نہیں ملیں گی۔ میں اس پروگرام میں آپ کو کچھ ایسے زبردست پوائنٹس بتاؤں گی کہ آپ کو کیوں دیکھنا چاہیے ارطغرل غازی، یا آپ اپنی فیملی اسپیشلی آپ اپنی ینگ جنریشن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈرامہ دیکھیں، اور بہت سی ایسی مشکلات جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، یا بچوں کو مختلف قسم کی جو ٹریننگز دینی ہوتی چائلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو یہ ایک ڈرامہ آپ کے کئی مسائل کو حل کر دے گا۔ آپ کو میں بتاتی ہوں ون بائی ون، آپ غور سے دیکھیے گا۔ ڈرامہ ارطغرل غازی سے جو ہمیں پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی اسٹیٹ، کوئی بھی خاندان ایک نسل میں نہیں بنتا۔ خاندان اور اسٹیٹ کو بنانے میں نسلیں لگ جاتی ہیں اور اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ میں جتنا زیادہ پوٹینشیل ہوگا آپ کو اتنا زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے خاندان کی تقدیر بدلنی ہوگی تو آپ کو مختلف قسم کے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اکیلے پن اور صفر توقعات کی عادت ڈال دیجیے، کیونکہ انہی دونوں کی وجہ سے آپ کو کافی کڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ ناظرین، اس ڈرامے کے کردار ارطغرل غازی کی سب سے بڑی خوبی ہار نہ ماننا تھا۔ اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کسی بھی مشکل میں ہار مت مانیے۔ ناظرین، زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، اس میں آرام اور سکون نہیں ہوتا۔ آپ پر مختلف طرف سے حملے ہوتے ہیں، آپ میں ان مختلف حملوں سے نپٹنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ابن العربی کی موجودگی ارطغرل غازی کی زندگی میں بہت مفید ثابت ہوئی۔ ابن العربی کی دعاؤں اور رہنمائی نے ارطغرل غازی کو بہت کامیاب کیا، لہٰذا آپ بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں موجود تمام بزرگوں کی دعاؤں کو اپنے ساتھ لے کے چلیے، کیونکہ آپ جتنے بھی کامیاب ہو جائیں، دعاؤں کے بغیر آپ کی کامیابی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ ناظرین، ہم اور آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وقت بدل رہا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، روایات بدل رہی ہیں۔ ہماری ینگ جنریشن ان طریقوں پر نہیں چلنا چاہتی جو جیسے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کیا تھا، یا ہمیں طریقہ بتایا گیا تھا کہ کیسے ہم لوگوں نے بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو آج کل کے دور میں والدین کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ جی اکثر والدین شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کی اولاد بدتمیز ہو گئی ہے، نافرمان ہو گئی ہے، بات نہیں مانتے، کوئی بات کہہ رہے ہیں تو وہ اس سے مطلب اوبے نہیں کر رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل اس ایک ڈرامے میں موجود ہے۔ اس ڈرامے میں بڑوں کا ادب کرنا اتنے بہترین طریقے سے سکھایا گیا ہے کہ آپ کے بچے اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ دیکھیں گے تو یقیناً وہ بھی اس کو اپنانا چاہیں گے۔ یہ طریقہ ان کے لیے بہت ہی آئیڈیل ثابت ہوگا۔ اتفاق میں برکت ہے، یہ ہم سنتے آئے ہیں، لیکن کیا واقعی آج کل ہمارے خاندانوں میں اس طرح کا اتفاق دیکھا جا رہا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے؟ یقیناً نہیں۔ ڈرامہ ارطغرل غازی میں اتفاق کی بہترین مثالیں دکھائی گئی ہیں، یعنی کہ اس قبیلے میں ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، کائی قبیلہ، اس قبیلے میں اتفاق اور اتحاد کی مثال اتنی زبردست ہے کہ جب یہ آپس میں ایک ہو کر کسی ایک فیصلے پر ڈٹ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی یہ مار گراتے ہیں۔ مل کر کھانا کھانا یہ ایک اتنی زبردست پریکٹس ہے کہ جس کے ذریعے آپ گھر کے تمام افراد ایک جگہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی پریزنس میں اچھے ماحول میں کھانا کھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے اتفاق میں برکت کا باعث بھی بنتا ہے اور ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے۔ آج کل کا دور ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، تو مل کر کھانا کھانا ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جس میں ہم سارے گھر والے ایک ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں، ایک جیسا کھانا کھاتے ہیں۔ یہ آپ کے اندر ایکویلٹی بھی پیدا کرتا ہے اور آپ کے اندر پیار محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ ڈرامہ ارطغرل غازی میں بہادری کا سبق بھی ملتا ہے۔ آپ اپنے دل کو مضبوط کر کے اللہ پر کامل یقین کر کے بڑی سے بڑی مصیبت سے لڑ جاتے ہیں۔ ڈرامہ ارطغرل غازی میں بچے، بوڑھے، جوان سب بہادری کی زبردست مثال ہیں۔ ناظرین، ڈرامہ ارطغرل غازی میں ایک زبردست بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مسلمان بچوں، بوڑھوں اور خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ آپس میں اگر تنازع ہو جائے تو مسلمان وار کرنے میں پہل نہیں کرتا اور نہتے انسان پر ہتھیار سے وار نہیں کرتا، بلکہ معاف کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ناظرین، کائی قبیلہ جو کہ ارطغرل کا خاندان ہے، اس میں دکھائے جانے والے جو مصروفیات یا ان کی جو لائف روٹین ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی بہت اہم دکھائی گئی ہے
کہ ان کی جو خوراک ہے وہ انتہائی دیسی اور خالص خوراک ہے، یعنی اس میں کوئی جنک فوڈ کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ ان کی خوراک میں پروٹینز یعنی گوشت، دودھ، انڈے اور دالیں، چاول، اس قسم کی دیسی غذائیں تھیں، اور یہ دیسی غذائیں ان کو اندر سے اتنا مضبوط کر دیتی تھیں کہ ان کو کسی بھی بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، اور ان کے اندر جو قوت مدافعت ہے وہ بہت مضبوط تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے جو ہمارے کھانے ہیں، ہم نے جنک فوڈ اپنی خوراک میں اتنا ایڈ کر لیا ہے کہ ہمیں کوئی بھی بیماری لگ جاتی ہے تو ہم تو اس کے مقابلے میں ہماری قوت مدافعت اتنی کمزور ہوتی ہے، مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ایک اہم سبق جو آپ کو ارطغرل غازی میں دیکھنے سے ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی خوراک کو سادہ اور خالص رکھیے، پھل کھائیے، دالیں کھائیے، گوشت کھائیے، سبزیاں کھائیے، تاکہ آپ مضبوط رہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہی ہمارے چہرے پہ نظر آتا ہے، ہیلدی کھائیے تو ہیلدی نظر آئیے۔ ارطغرل غازی میں ایک اور مزے کا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں، جیسا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں پیرنٹس کہتے رہتے ہیں کہ آپ گوشت کھائیں، مطلب وہ پروٹین نہیں لیتے، ویجیٹیرین ہوتے ہیں، یا مطلب انہیں گوشت کھانا اچھا نہیں لگتا۔ میرے اپنے بچے اسی طرح سے وہ گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تھے، اور میں بڑی کوشش کرتی تھی کہ وہ کھا لیں کچھ نہ کچھ، لیکن وہ بالکل مطلب ایک پیس بھی جو ہے نا وہ زبان پہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور یہ ڈرامہ جب سے ہم نے دیکھا، ڈیفینیٹلی ہم پوری فیملی بیٹھ جاتے تھے اور ہم یہ ڈرامہ سیریز آن کرتے تھے، اور جب ان کا میل ٹائم سٹارٹ ہوتا اور وہ سب فیملی ممبرز ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کے فوڈ پر جب کیمرہ لگتا ہے تو چاول، دالیں اور زبردست طریقے سے بھنا ہوا گوشت اور یہ چیزیں، مطلب ماؤتھ واٹرنگ، اتنے مزے کا ان کی پریزنٹیشن ہے، ان کی اتنا اچھی پروڈکشن ہے کہ وہ لوگ جو فوڈ آئٹمس تھے ان کو ایسا مزے کا دکھاتے تھے۔ اب ڈرامہ بھی ہمارا فیوریٹ ہو گیا تھا، اور پھر اس میں موجود جو فوڈ آئٹمس ہیں وہ بھی۔ تو میرے بچے جب یہ دیکھتے اور جب آرٹسٹ وہ کھا رہے ہوتے تو بچوں کے اندر ایک شوق پیدا ہونے لگ پڑا کہ ہم بھی یہ چیزیں کھاتے ہیں۔ تو آپ یقین مانیں کہ ہم لوگوں نے ان کے اس شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل جیسا ارطغرل غازی میں کھانا پکایا جاتا تھا ہم نے اپنے گھر میں بنایا، اور ہمارے بچوں نے، ہم نے اسی طرح سے ٹیبل رکھی اور اسی طرح ہم سب ٹیبل کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ یہ ایک فن بھی تھا اور ان کو کھانا کھانے کی طرف رغبت دلانا بھی تھا۔ تو ہمیں تو بڑا فائدہ ہوا، ہمارے بچے گوشت کھانے لگ پڑے ہیں اور ماشاءاللہ ہیلدی ہو گئے ہیں۔ اور آپ کے لیے بھی یہ بہت زبردست چیز ہے کہ آپ پریکٹس کیجئے اور اپنے بچوں کو یہ دکھائیے، اور یقین مانیں کہ آپ کے بچے ایک دم ہیلدی فوڈ کی طرف آ جائیں گے، اور آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ کیسے آپ ان کو ہیلدی فوڈ کے بینیفٹس بتائیں۔ یعنی اس ڈرامے میں ہیلدی فوڈ کھانے کے بعد بچے اتنے مطلب مضبوط دکھائے جاتے ہیں، اور اتنے زبردست طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے تگڑے اور زوراور اور پرعزم دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو مطلب بچوں کو بہت پسند آتا ہے یہ ڈرامہ بھی، اور اس ڈرامے کی وجہ سے ان کو فوڈ جو ہے اس کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے کہ وہ ہیلدی فوڈ کھائیں۔ ناظرین، ہمارے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم ظلم کے آگے کبھی نہ دبیں۔ ارطغرل غازی میں یہ بات بار بار دکھائی گئی ہے کہ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اپنے فیصلوں کا پکا انسان تھا۔ ارطغرل غازی ظلم کے آگے کبھی نہیں دبتا تھا، جبکہ باقی دوسرے مسلمان سردار یا وزیر وہ بھی دکھائے گئے، اور وہ اکثر جو ہیں وہ ظلم کے آگے دب جاتے تھے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا۔ ناظرین، ارطغرل غازی میں بچوں کے لیے بہت سی اخلاقی کہانیاں ہیں جن میں ہمارے اسلاف کی بہادری اور کمال حکمت عملی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تاکہ بچے ان کو دیکھیں، وہ ان سے سبق حاصل کر کے اپنے لیے ایک درست سمت کا تعین کر سکیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔
नाज़रीन, अर्तुग़रुल गाज़ी में सबसे ज़्यादा हमारे लिए इसमें जो अट्रैक्शन का बाइस है कि इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अक़ीदत का एक भरपूर अंदाज़ में इजहार किया गया है। इस ड्रामे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम लिया जाता तो आसपास मौजूद तमाम लोग एहतरामन अपना हाथ सीने पर रखकर सर को झुकाकर दरूद पाक पढ़ते, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। और ये चीज़ हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। नाज़रीन, दुश्मन चाहे जितना भी चालाक हो, जितनी भी चालें चल ले, जितनी भी साजिशें चल ले, लेकिन जज्बा ईमानी के आगे हार ही जाता है। और ये चीज़ इस ड्रामे में बहुत अच्छे तरीके से बयान की गई है। नाज़रीन, अर्तुग़रुल गाज़ी में एक सबक ये भी मिलता है कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद गद्दारों को पहचानें ताकि आप उनकी चालों से हर तरह के नुकसान से बच सकें। नाज़रीन, आपके बच्चों के लिए तुर्किश ड्रामा अर्तुग़रुल गाज़ी का देखना इसलिए भी बड़ा मुफीद साबित हो सकता है कि इसमें जो वोकेबलरी यूज़ हुई है वो आपके बच्चों की वोकेबलरी को इम्प्रूव करने में बड़ी मददगार साबित होगी। तुर्की में जो अल्फाज हैं वो नीचे सब टाइटल भी चल रहे होते हैं, तो आपको बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। अगर आप उर्दू डबिंग में देख रहे हैं तो बच्चे उर्दू में भी देख लेंगे कि हमारी जो उर्दू लैंग्वेज में जो लफ्ज़ है वो तुर्किश में कैसे प्रोनाउंस होता है, तो वो उनको तुर्की ज़ुबान भी आ जाती है। आप यकीन माने कि हमने अर्तुग़रुल गाज़ी के 5 सीज़न देखे और 5 सीज़न में जो भी वोकेबलरी यूज़ हुई है मेरे बच्चों को वो तमाम तुर्किश वोकेबलरी आ चुकी है। और मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि नॉर्मली तो हम लोग अपनी उर्दू और इंग्लिश बस 2 ज़ुबानें जो हैं हमें आ रही होती हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है कि बच्चों को एक तीसरी ज़बान भी आ जाती है और उस ज़बान में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का भी पता चल जाता है। नाज़रीन, अर्तुग़रुल गाज़ी देखने से हमारे बच्चों की, हमारी नौजवान नस्ल की बहुत ज़बरदस्त इखलाकी तरबियत होती है। आप यकीन करेंगे कि इस ड्रामे में प्यार मोहब्बत का इजहार भी है, लेकिन बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से, यानी उसमें वो फहाशी या उरियानी का एलिमेंट नहीं है। आपको पूरे ड्रामे में, पूरे सीजन्स में कहीं भी ऐसी उरियानी और बेहयाई के आइटम्स नज़र नहीं आएंगे कि जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हो सकें या आप अपनी फैमिली में बैठ के वो ना देख सकें। अर्तुग़रुल गाज़ी का किरदार जहाँ उसकी बहादुरी को नुमायाँ करता है, हलीमा के साथ अर्तुग़रुल की मोहब्बत का भरपूर इजहार दिखाया गया है, लेकिन इस इजहार में कहीं भी कोई भी ऐसी गैर इखलाकी हरकत नहीं है। और इतने प्यारे तरीके से हलीमा और अर्तुग़रुल के रिलेशंस को दिखाया गया है कि हमें भी इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे मज़हब में कितना प्यारा तरीका है कि जिसमें हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो प्यार का बिल्कुल जायज़ तरीके से कैसे इजहार किया जा सकता है। इस ड्रामे में बहुत सी आपको लव स्टोरीज़ भी मिलेंगी, लेकिन लव स्टोरीज़ का जहाँ पे शुरुआत होती हैं वहाँ निकाह से आगे बात बढ़ती है, यानी कहीं भी ज़िना और बदकारी जैसे एलिमेंट्स का जो है ना वहाँ पे आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। मुकम्मल तौर पर शर्म व हया के दायरे को मद्देनज़र रखते हुए अर्तुग़रुल और हलीमा के किरदारों को दिखाया गया है। इसमें जहाँ अर्तुग़रुल के लिए हलीमा की बेपनाह मोहब्बत और इंतज़ार की हकीकत दिखाई गई है, वहीं अर्तुग़रुल को वादे का पाबंद और ज़बान का पक्का भी दिखाया गया है। यानी तमाम मुश्किलात के बावजूद आखिरकार अर्तुग़रुल हलीमा को पाने में कामयाब हो ही जाता है और यूँ एक पाकीज़ा मोहब्बत एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले में बदल जाती है। और फिर इस मोहब्बत और सब्र का फल अर्तुग़रुल और हलीमा को 3 प्यारे बेटों गुंदूज़, सावची और उस्मान की शक्ल में मिलता है। और फिर अर्तुग़रुल के सबसे छोटे बेटे उस्मान के ज़रिए सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी जाती है। नाज़रीन, अर्तुग़रुल गाज़ी में इखलाकी तरबियत का बड़ा ख्याल रखा गया है, यानी आप मुख्तलिफ़ मूड्स में होंगे तो आपको किस तरीके से बिहेव करना होगा। अगर आप गुस्से में हैं या इवन आप जंग की हालत में भी हैं तो आप अपनी इखलाकी इक़दार का ज़रूर ख्याल रखेंगे। अगर आपने किसी बड़े से बात करनी है तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, ये भी बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। आपको छोटों से कैसे बात करनी है, आपको ख़वातीन से कैसे बात करनी है, आपको अपने से बुज़ुर्ग मर्द हज़रात से कैसे बात करनी है, सरदार से कैसे बात करनी है, ये सब आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा अर्तुग़रुल गाज़ी में जो हमें एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलता है वो यकीनन हमारे जो फ़िल्म डायरेक्टर्स और जो ड्रामा निगार हज़रात हैं उनके लिए भी बड़ा ख़ास है। यानी कि आप ये देखें
کہ یہ جو پوری سیریز بنائی گئی ہے اس میں پیار محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، یعنی جو ڈرامے کا جو کردار ارطغرل ہے اسے محبت بھی ہوتی ہے۔ حلیمہ نامی ایک خاتون جو کہ سلجوق سلطنت کی شہزادی ہے، اس لڑکی کے ساتھ اس کو پیار ہو جاتا ہے اور اتنی پاکیزہ محبت دکھائی جاتی ہے، کوئی فحاشی اور عریانی کا ایلیمنٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ ارطغرل کی بے پناہ محبت وہاں پہ جو دکھائی جا رہی ہے آپ محسوس کر سکیں گے کہ وہ کس قدر پاکیزہ ہے۔ اسی طرح حلیمہ کا پیار کا اظہار ارطغرل کی طرف دیکھنا، یعنی کہ اگر مطلب ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم پیار محبت کے ان لمحات کو اگر فلمانا چاہتے ہیں یا اپنی ڈراموں میں لانا چاہتے ہیں تو بغیر فحاشی اور عریانی پھیلائے بھی ہم لا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ ہیرو اور ہیروئن جو ہیں دونوں مکمل لباس میں ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جب بھی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مطلب سامنا ہوتا ہے اور وہ بڑے طریقے سے اپنی حدود کا جو ہے خیال رکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، پیار کا اظہار کرتے ہیں، ان کی نظروں سے محبت چھلکتی نظر آتی ہے، لیکن ان کی حرکتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے فیملی میں بیٹھ کے سب کے سامنے یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے جو ڈائریکٹر حضرات ہیں، خاص طور پہ سید نور صاحب، ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت کھل کے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے ڈرامہ ارطغرل غازی کو، لیکن آپ دیکھیے بجائے منفی پہلو دیکھنے کے، ویسے اس میں منفی پہلو نہیں ہے لیکن آپ نے نکال لیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے پیار محبت کے جذبات کو اس ڈرامے میں جو ہے وہ پیش کیا ہے، کہ آپ ایک نیا طریقہ سکھایا ہے ہماری ینگ جنریشن کو، نئے جو ڈائریکٹرز ہیں، جو ڈرامہ نگار ہیں، کہ آپ بجائے فحاشی اور عریانی پھیلائے، بجائے ایک دوسرے کو اس طرح مطلب ٹچ کرتے ہوئے اور کوئی ایسی چیز جو شرم محسوس ہوتی ہے ایک فیملی کو مل کے دیکھنے میں، تو وہ ایسے سین ڈالنے کے بجائے آپ کتنے پیارے طریقے سے انہوں نے یہ سب کیا ہے جو اور ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے دیکھیں، تو یقین مانیں کہ ایسا کوئی بھی سین آپ کو اس ڈرامے میں نہیں ملے گا، اور ہمیں یہ سبق ضرور ملے گا کہ ہم لوگ اس قسم کے جو برے فحاشی والے جو سین ہیں وہ ڈالے بغیر بھی بڑی اچھی پروڈکشن سامنے لا سکتے ہیں، اور جو رومانس کا وہاں پہ اظہار ہے وہ والا رومانس نہیں ہے جو ہماری فلموں میں یا ڈراموں میں ہوتا ہے، بلکہ یہاں ایک بہت ہی پاکیزہ محبت کا اظہار ہے جو یقیناً کہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی دکھائی گئی ہے کہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو آپ اظہار کرتے ہیں باقاعدہ اپنے خاندان کے سامنے، اور خاندان اسے بہت خوشی سے قبول کرتا ہے، اور ان کی شادی کرا دی جاتی ہے اور پھر سیلیبریشن ہوتی ہے، اور بڑے پیارے انداز میں ان کی جو ان کا روایتی انداز ہے اس میں دلہن دلہا کو جو ہے وہ وش کیا جاتا ہے اور ان کو ان کے خیمے تک رخصت کیا جاتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے پورا جو قبیلہ ہے وہ بڑے اچھے مناسب طریقے سے جو میوزک ان کا جو روایتی میوزک ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ان کے خیمے تک رخصت کرتا ہے، یعنی کہ جو نکاح کی رسم ہے، جو اسلام میں نکاح کا رواج ہے، اسے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے اور اس کو سراہا گیا ہے، تو ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں نکاح کی جو رسم ہے اس کو عام کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہے، ہمیں مطلب ہو سکتا ہے کوئی کسی کو پسند کرتا ہو، تو بجائے چھپ چھپ کے ملنے یا کوئی ایسی نازیبا حرکات کرنے کے آپ کو باقاعدہ اسے نکاح کی دعوت دینی چاہیے۔ اور والدین کے لیے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کے بچے آپ سے یہ بات آ کے کہتے ہیں کہ ان کو یقیناً کسی میں ان کا مطلب ان کو انٹرسٹ ہے، تو آپ اس بات کو سمجھیں، اپنے بچے کی بات کو سنیں، اور یقیناً آپ بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں، یقیناً آپ اپنے بچے کا بھلا سوچتے ہیں، تو لیکن ان کی بات کو سنیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اپنے زندگی میں آنے والے ہر اچھے یا برے جو ان کے تجربات ہیں وہ شیئر کر سکیں۔ جب وہ آپ کے ساتھ اپنے تجربات کو شیئر کریں گے تو یقیناً وہ مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے مؤثر مشوروں، مفید مشوروں کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہوئے وہ کامیاب زندگی گزاریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو کوئی
مطلب رشتہ پسند ہے اور آپ اس سے ایگری نہیں کرتے، تو بجائے اس کو انا کا مسئلہ بنانے کے اس کو سمجھائیں کہ آخر کیوں آپ کو اس چیز میں کوئی مذائقہ لگ رہا ہے یا یہ رشتہ پسند نہیں آ رہا۔ اسی طرح اگر آپ کی بیٹی آپ کو آ کے کچھ بتاتی ہے کہ جی میں فلاں بندے میں انٹرسٹڈ ہوں، دیکھیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اجازت دی ہے، عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کا اظہار کرے۔ ہاں، اب جب والدین تک یہ بات پہنچتی ہے تو والدین کتنے کوآپریٹیو ہوتے ہیں، وہ کتنے انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور ان کی یہ فزیکل نیڈز ہیں اور جو کہ الاؤ ہے، نکاح کرنا سنت ہے، اور اب جب انہوں نے اپنی مرضی کا اظہار ہمارے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے تو ہم کس طریقے سے ان کو اس چیز کے بارے میں بتا سکیں کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں کئی دفعہ بچے دور اندیش نہیں ہوتے اور وہ کوئی ایسی چیز مانگ لیتے ہیں کہ جن سے ان کو ان فیوچر خطرہ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو اس آنے والے خطرات یا خدشات سے آگاہ کریں، نہ کہ انا کا مسئلہ بنا کے اور غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جائے۔ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ ارطغرل غازی کی طرف واپس آئیں تو اس ڈرامے میں یہ بہت پیاری چیز دکھائی گئی ہے کہ جب بھی کسی نوجوان کو کوئی خاتون پسند آتی ہیں اور وہ اس کا اظہار اپنے قبیلے کے سامنے کرتے ہیں اور پھر قبیلہ ایک مشترکہ فیصلے کے ساتھ اس رشتے کو قبول کرتا ہے، نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ خوش دلی کے ساتھ ان کے اس نکاح کی جو سرمنی ہوتی ہے اس کو منعقد کیا جاتا ہے اور بہت خوشی کے ساتھ یہ رسم جو ہے نبھائی جاتی ہے۔ ایک بہت زبردست چیز اس میں یہ بھی دکھائی گئی ہے کہ سچ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یعنی کہ کوئی بھی سچویشن آتی ہے وہ لوگ سچ کا دامن نہیں چھوڑتے، بلکہ ہمیشہ جو بھی بات ہے چاہے وہ انہی کے خلاف جا رہی ہو لیکن سچ بولتے ہیں۔ اب جو بات میں نے پہلے کہی پیرنٹس کے حوالے سے کہ بچے اگر آپ سے آ کے کوئی اپنے پسند ناپسند کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، اس میں یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ بچے نے اگر آ کے آپ سے کوئی بات سچ کہہ دی ہے، یعنی اس کے دل میں کوئی بات ہے اور کسی کو وہ پسند کرتا ہے یا کرتی ہے اور وہ آپ کو آ کے بات بتا رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ فوراً کوئی رد عمل دیں، آپ صرف یہ سوچیں کہ اس بچے نے سچ بولا اور آپ سے شیئر تو کیا ہے۔ یہ اس کی مثبت پہلو ہے اس بات کا کہ آپ اگر سمجھیں کہ اس بچے نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ وہ آپ سے اپنے اندر کے احساسات کا جو ہے وہ اظہار کر سکے اور اس نے آپ سے یہ شیئر کیا، پھر اس چیز کو اپنے بچے کے حق میں کس حد تک آپ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں یا اس بات کو یا اس انفارمیشن کو کیسے آپ کے بچے کے لیے جو ہے بہتر طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اکثر والدین کو اگر بچے آ کے کوئی بات بتا دیتے ہیں تو بس وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انہیں تانے مارنے لگ پڑتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور بچہ یہ سوچتا ہے کہ کاش میں سچ نہ ہی بتاتا تو اچھا تھا۔ تو ایسے کیجئے کہ جب بچہ آپ سے کوئی بات شیئر کرتا ہے تو اس کو سنیے، سمجھیے اور جو بھی آپ کو بہتر لگ رہا ہے بچے کے حق میں آپ اس کو سمجھائیے، اس کو کنونس کیجئے کہ آپ اگر اس کی رائے سے اتفاق نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے، یا اگر اس میں کوئی ان فیوچر خطرہ ہے تو اس سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے، کیا اس کا کوئی حل ہے یا اس چیز سے بیک سٹیپ کر لینا بہتر ہے۔ تو بچے کو کنونس کریں تاکہ آپ بھی خوش رہیں اور آپ کا بچہ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کوئی بھی اندر کی دل کی بات ہے وہ آ کے کھل کے شیئر کرنا چاہے۔ بچوں کے دوست بن جائیے، بچے کو ڈرائیے مت، بچے سے پیار کیجیے، ان سے دوستی کیجیے۔ ارطغرل غازی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سچائی ہمیشہ جھوٹ پر غالب آ جاتی ہے، یعنی آپ اگر اندر سے سچے ہیں تو کوئی کتنے ہی پروپیگنڈے کر لے، کوئی کتنی ہی بڑی چالیں چل لے، سچ سامنے آ کے ہی رہتا ہے اور ہمیشہ سچ کی ہی جیت ہوتی ہے۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ جب آپ حق پر ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سی دفعہ آپ کو اکیلے ہی اپنے سچ کو ساتھ لے کے چلنا پڑے، آپ کو اس دوران کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے اور اپنے سچ کے راستے پہ ڈٹ کے چلنا ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ انصاف کا دامن کبھی نہ چھوڑیے، انصاف پر مبنی فیصلے ہمیشہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب آپ انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتے تو یقیناً آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کرتے تو ہماری زندگی بے معنی ہے
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم جتنی بھی مشکلات میں ہوں ہمیں ان مشکلات سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ ناظرین، ارطغرل غازی ڈرامے میں بولے جانے والے ڈائیلاگز بہت مشہور ہوئے۔ ان ڈائیلاگز کو اگر ہم کوٹیشن کہیں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں پتھر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ گریں گے۔ ارطغرل غازی کا کہنا ہے کہ جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہماری بہادری کی علامت ہے۔ جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے کوئی بھی ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں گرا سکے گا۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے، نہ علی سے بڑا بہادر کوئی اس زمین پر ہے۔ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیچے گرتے ہی اٹھتا ہے۔ دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار اور دوسری عقل۔ آج تک کوئی تلوار ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے سے پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہمیں خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دے دینی چاہیے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جدوجہد ہماری مگر فتح اللہ کی ہے۔ ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکار سالوں تک سنائی دے گی۔ مایوسی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آج ہم نے ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لی تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں۔ اس گھوڑے پر کبھی مت سوار ہو جسے قابو نہ کر سکو۔ میں غدار کو کبھی معاف نہیں کروں گا، چاہے وہ میرا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا، چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے۔ حق کے راستے میں اگر پوری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو جائے تو بھی یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس ڈرامے میں اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی تفخر، ملی اتحاد و غیرت، دینی حمیت اور فلاح انسانی بھرپور انداز میں دکھائی گئی ہے۔ یہ ڈرامہ منافقت، چالاکی اور سازشوں سے ڈیل کرنا سکھاتا ہے۔ یہ ڈرامہ آپ کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوگا۔ لہٰذا انا پرستی اور تعصب کو چھوڑ کر آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اس ڈرامے کو جب دیکھیں گے تو اس کے یقیناً بہت مفید اثرات آپ کی پرسنالٹی پہ، آپ کی زندگیوں پہ مرتب ہوں گے۔ ناظرین، یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ہی اپنی دھاک بٹھا چکا ہے اور دنیا کے اکثر ممالک اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگ پڑے ہیں۔ اب آپ بہت اچھی طریقے سے جان چکے ہوں گے کہ بچوں کو ارطغرل غازی دکھانا کیوں ضروری ہے۔ اس میں ان کی اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے اور آپ کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں جو آپ بچوں کو بولتے رہتے ہیں، بچے ان کو اتنا اچھا فالو نہیں کرتے، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں، ویژولی ایک چیز کو ہوتا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈرامہ دیکھیے، آپ کا اچھا ٹائم بھی گزر جائے گا اور ایک مثبت تبدیلی ان کی زندگی میں آپ دیکھ سکیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔